अस्सलाम वालेकुम, वेलकम चैनल। जो सब लोग न्यू हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और वेलकम, और जो मेरे चैनल पे पुराने लोग हैं, थैंक्स टू ऑल कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान चल रहा है, और आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत बहुत खूबसूरत चल रहा होगा। मौसम अभी इतना बुरा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी। और अभी भी जब आप घर के अंदर होते हैं तब तो बहुत ठंडा है और सुकून है, लेकिन बाहर में भी थोड़ी बहुत गर्मी लगती हो, ऑब्वियसली धूप होती है। अल्लाह ताला आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजारे, सब्र के साथ गुजारे। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर दे आपको, आपके उन तमाम अमाल का जो आप हर रोज़ डेली रूटीन में करते हैं। और अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े आप लोगों की तमाम मुसीबतें हल करे, आपके तमाम मसाइल हल करे, आपको हदायत का रास्ता दिखाए, मुझे हदायत का रास्ता दिखाए, आमीन। इस्लाम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस्लाम के हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले एटलीस्ट जो भी कोई मैसेज कन्वे करता है उसको सर्च कर लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए आप जल्दी से उठे, आपने कैमरा पकड़ा और जी ये हो गया वो हो गया। मेरी नज़रों के सामने से कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो डेली रूटीन में वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स पे आते हैं सामने। आई डोंट नो हिज नेम, बट वो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। और कमेंट्स पे जो है वो वीडियोस बनाते हैं, इंडियंस की कमेंट्स उठा के या पाकिस्तानी कोई ऐसी अजीब अजीब कमेंट्स उठा के वो वीडियोस बनाते हैं। अब उनकी वीडियो एक मेरे सामने आई और मैंने फिर वो स्टॉप हो गई मैं वहाँ, और मुझे था कि मुझे ये सुनना है ये क्या कहता है। ही सेड कि रोज़ा किन किन बातों से टूट जाता है, किन बातों से रोज़ा टूट जाता है। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है, और ना रोज़ा मजाक है ना हमारा दीन मजाक है। वो भाई साहब कहते हैं कि रोज़ा टूट जाता है कि आपने अगर ये कह दिया कि मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है, काश रोज़े में खाने की इजाज़त होती, रोज़े में कितना वक्त रह गया है, मतलब इस टाइप की बातें करके वो ये कह रहे थे कि इन बातों से रोज़ा टूट जाता है। फॉर गॉड सेक, रोज़ा है, मजाक नहीं है कि मतलब कोई बात भी करे तो रोज़ा टूट जाता है। किस दुनिया से आपका ताल्लुक है? मतलब आप इतना सेंसिटिव टॉपिक जो है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं और इतने ओपनली बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च तो करें, किताबें उठा के देख लें, कोई लेक्चर ही सुन लें। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, वही सुनी सुनाई पुरानी कहावतें और बातें लेके आप इतना बड़ा मैसेज जो है वो दुनिया को कन्वे करे हैं कि मतलब फिर तो सांस लेना भी जो है, सांस लेने से भी रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। मतलब आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? एटलीस्ट अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से अंजाम दें। अब रोज़ा टूट गया, ये जो आपने मैसेज कन्वे किए, अब जिसने भी सुना होगा, जिसने दीन नहीं पढ़ा, ठीक है, जिसको वक्त नहीं मिल रहा या जिसने मुशक्कत नहीं की, वो तो आपकी बातों में आके बेचारा मारा गया, ठीक है। तो काइंडली ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, सिर्फ मैं ये एक की एक मिसाल दी है छोटी सी, बट भरे पड़े हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। रोज़ा ऐसे करने से रोज़ा टूट जाएगा, ऐसे करने से, कम ऑन। आपको ऐसे हमें लोग सोते हैं, खुदारा इस सेंसिटिविटी को समझें। और कोई भी वीडियो आप बनाएं, ठीक है, लेकिन जब इस्लामिक वीडियो बनाएं तो एटलीस्ट उस पर रिसर्च कर लें। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह ताला ने अगर रोज़ा रखा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी सख्ती कर दी, और वैसे भी इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ रखी हैं। सबसे पहले तो देखें, जब ये जो है जो मैं बयान कर रही हूँ कि रोज़ा किस तरह टूटता है, ये अहादीस से, ठीक है, जो अहादीस में लिखी हुई चीज़ें हैं, तालीक में से बयान की गई चीज़ें हैं, ये मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरी अपनी कोई मैन मेड नहीं है, ठीक है। आप सल्लम ने जो बताया, जो इनमें किताबों में है, उसके मुताबिक जो है मैं ये चीज़ें बताऊंगी आपको। सबसे पहली चीज़ कि जिस्म में से कोई चीज़ बाहर निकलना, ठीक है, जैसे वॉमिट आ गई और स्नीज हो गई, ठीक है, छींक आ गई,
کھانسی آ گئی اور خون نکل گیا، ٹھیک ہے، کوئی چوٹ لگی اور آپ کا خون نکل گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کی باڈی میں کوئی چیز جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ انجیکشن لگوانا، خون دینا نہیں، انجیکشن لگوانا۔ اگر آپ کی باڈی سے خون نکل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آپ کی باڈی میں جسم، جیسے آپ کو خون لگ رہا ہے، ڈرپ لگ رہی ہے، انجیکشن لگ رہا ہے بخار کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے، تو اس کا مطلب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آ گئی روزے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ جو تھا وہ توڑ کر اور مطلب توڑ دیا اور کھا لیا۔ یہ اس صورت میں کہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے سحری کی ہے اور روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے، اور سحری کے کچھ دیر کے بعد جب روزہ سٹارٹ ہو گیا تو آپ کو قے آ گئی اور آپ بھوک برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی مطلب ہو گئی انسان کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں آپ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو الٹی آ جائے۔ لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ روزہ کیری کر سکتے ہیں، تو پھر لازمی نہیں ہے کہ آپ روزہ توڑ لیں، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن۔ اس کے علاوہ بلڈ بلڈ کا بہت سینسٹیو ایشو ہے، موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ باڈی میں سے خون نکال لینا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی ضروری ٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کے لیے خون دینا ہے، تو آپ اس روزے کی حالت میں اس کو خون دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ خون لگوا نہیں سکتے کیونکہ باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے خون۔ اس کے علاوہ نیکسٹ، اگر گرمی کا روزہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، تو اور اگر کوئی اپنا سر گیلا کرتا ہے، منہ دھوتا ہے یا کلی کرتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر اپنے سر مبارک کو گیلا کرتے دیکھا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ گرمی ہے اور گرمی کے باعث آپ نڈھال ہو رہے ہیں روزے کی حالت میں، تو آپ اپنے سر کو گیلا کر سکتے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، آپ غسل کر سکتے ہیں، چاہے بار بار کریں، کلی کریں، حلق کے اندر پانی نہ جائے، آپ کلی کر سکتے ہیں۔ سم ٹائمز دیکھیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں فجر کے بعد، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا منہ بہت زیادہ ڈرائی ہوا ہوتا ہے، آپ کا گلا بہت ڈرائی ہوا ہوتا ہے، ایون آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہوتا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کلی کر لیں، ٹھیک ہے، اور کلی کر کے اب یہ بھی نہیں کہ آپ نے بار بار تھوکتے جانا ہے۔ جب آپ نے کلی کرنے کے بعد ایک دفعہ تھوک دیا تو اس کا مطلب پانی آپ کے منہ سے باہر آ گیا، وہ پانی کی اپنی ٹھنڈک ہے جو آپ کے منہ میں موجود ہے، تو آپ کو بار بار تھوکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ایک دفعہ تھوک دیا، بات ختم، آپ کا منہ اب صحیح ہو گیا اور آپ کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ کیا آپ اپنے ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ مطلب جب وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حد تک اپنی ناک میں پانی مت لے کے جاؤ کہ وہ سیدھا جو ہے وہ آپ کے حلق میں چلا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی ناک، کان، آنکھیں، گلا یہ سب اٹیچڈ ہیں، تو پانی کو اس حد تک نہیں چڑھانا کہ وہ گلے میں جائے، گلے میں جائے گا تو آبویسلی آپ نے پانی پیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، جی بالکل لگا سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما، بٹ آپ کوئی لیکوئڈ دوائی جو ہے جو ہم آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ آنکھوں کے ذریعے حلق میں جائے گی اور اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا۔ ہاں بہت زیادہ ضروری ہے تو ہاں آپ لے سکتے ہیں، لیکن پھر جو ذائقہ آئے گا وہ آپ اس کو تھوک دیں اگر بہت زیادہ ایکسٹریم نیڈ ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس اور جو مریض ہیں، کچھ ایسے مریض ہیں جیسے شوگر پیشنٹ ہیں، ان کا شوگر کا بہت زیادہ ایک دم سے لو ہو جانا، اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کر دی کہ آپ فدیہ ادا کر دیں۔ جو ایسی کچھ بیماریاں ہیں جیسے استھما ہے، شوگر ہے، یا کوئی دل کا ایسا مرض ہے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، بہت سینسٹیو جو بیماریاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، فدیہ ادا کر دیں۔
اگر استما کا مریض بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، اس کو بار بار جو ہے وہ انہیلر لینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے انہیلر جو ہے وہ لیکوڈ ہوتا ہے، تو اوبویسلی وہ حلق میں جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں دو رائے ہے. اب متفقہ کوئی چیز نہیں ہے، اس میں بھی دو رائے ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں رکھ لیں، کچھ کہتے ہیں نہیں رکھا جا سکتا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کیسی ہے. ہاں لیکن شوگر پیشنٹ جو ہیں بیچارے، وہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریلیکسیشن جو ہے وہ دے دی ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ سینسٹیو چیز اماں عائشہ جو ہیں، انہوں نے ان کے مطابق انہوں نے جو بتایا، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور انہیں گلے بھی لگایا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں سے بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نہیں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. اور دیکھیں، بوسہ کرنا اور گلے لگانا، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے جانا مطلب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. میں اوپنلی بات نہیں کر سکتی بیکاز اٹس ریئلی سینسٹیو، بٹ دا تھنگ از کہ یہاں آئی تھنک اتنا تو کلیئر ہو جانا چاہیے. انٹیمیٹ ریلیشن شپ یو کین ناٹ you cannot make intimate relationship during your fast. okay. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں جھوٹ بولنا، یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ ایک روحانی چیز سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے سے، برائی کرنے سے، دیکھنے سے، فحاشی دیکھنے سے. آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بٹ اس کا روحانی مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک بہت بڑی چیز، ٹھیک ہے، ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ روزہ نہ لگے، روزہ ہمارا گزر جائے تو پورا پورا دن سوئے رہتے ہیں، ایون نماز بھی قائم نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے فرائض کو جو ہے وہ پورا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے بھوکے یا پیاسے پڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز سب سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے روزے کا، روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے نماز. تو آپ پہلے نماز ادا کریں، ٹھیک ہے، روزے کے ساتھ، پھر آپ کا روزہ قبول ہوگا. ہاں نماز ادا کریں، سو جائیں، ڈزنٹ مین کہ آپ کو مصلی پہ ہی بیٹھے رہنا ہے. نماز ادا لازمی کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا روزہ ہی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی، تو اس کو پھر پوری طرح سے خوش کریں. اب وامٹنگ یعنی الٹی، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے جو بیماری کی حالت میں آپ کو اگر بیماری کی وجہ سے الٹی آ جائے تو آپ جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ اپنے حلق میں خود جان بوجھ کر انگلی مار کر الٹی کریں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ابن مالک جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حلق میں انگلی مارے اور جان بوجھ کر الٹی کرے تو وہ روزہ اپنا افطار کر لے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ آپ جو اگر جان بوجھ کے کریں گے تو بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیا جب ہم غلطی سے کھا لیں کچھ، ٹھیک ہے، اور وہ اکثر ہوتا ہے، سم ٹائمز ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. دیکھیں، آپ کا روزہ اگر آپ نے بے دھیانی میں کھا لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ آپ کو جب سمجھ آئے کہ آپ کا روزہ ہے تو اسی وقت جو ہے وہ آپ کے منہ میں جو ہے وہ تھوک دیں جو کچھ بھی ہے، اور کلی کر لیں. کیونکہ اگر آپ نے جان بوجھ کے، آپ کو پتہ بھی چل گیا لیکن آپ نے وہ چیز اندر نگلی، پھر آپ کا روزہ واقعی میں ٹوٹ جائے گا. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس کو بتایا جائے. ٹھیک ہے، حدیث میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ اس کو اویئر کریں اس چیز سے تاکہ وہ فوراً رک جائے. تو اگر آپ نہیں رکیں گے، آپ نے ایک ذرا سا بھی ذرا اندر کر لیا تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3 کہ کیا آپ مسواک یا برش کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں ہم، مسواک بھی اور برش بھی، بٹ برش اس طرح کہ اس پہ پیسٹ یوز نہ کریں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اندر بعض دفعہ پیسٹ چلی جاتی ہے یا اس میں ذائقہ آ جاتا ہے. تو
احتیاط ضروری ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے لیے کہ روزہ نہ ٹوٹے تو بہت بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یوز نہ کریں پیسٹ کو. بٹ البتہ آپ مسواک ضرور یوز کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کا بھی جو ہے ذائقہ ہے، بٹ آپ یوز کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ. اس حوالے سے ایک اور تعلیقاً جو روایت ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ روزے کی حالت میں لگوایا کرتے تھے، حجامہ کروایا کرتے تھے، لیکن پھر وہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے جو حجامہ کروانا ہے وہ چھوڑ دیا اور رات کے وقت میں حجامہ کروایا کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ طاقت اور وہ قوت نہیں رہتی، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے رات کے وقت میں حجامہ کروانا سٹارٹ کر دیا. البتہ اس میں بھی ایک ایکسیپشنل جو ہے وہ کیس ہے، وہ یہ ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روزہ دار ہے اس کا حجامہ کروانا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو مکروہ کیوں سمجھا جاتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میں اس کو مکروہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وجہ سے روک دیا گیا کہ مطلب ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ آپ اگر بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایسی کمزوری ہو کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ روزہ نہ کر سکیں، آپ کو کمزوری ہو جائے، آپ اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کو روک دیا گیا. یہ کنڈیشن جو تھی روزہ دار کے لیے ہے. ہاں اگر روزہ دار اتنا مضبوط ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی جو بلڈ ہے اپنا اس کو دینے کے بعد بھی وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے تو وہ بے شک اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کمزوری کے باعث یا کسی بھی طرح سے اگر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس روزے کی قضا بعد میں اتار دے، کیونکہ دیکھیں کوئی شوق سے تو مطلب خدا نہ خواستہ دیتا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری ہو جائے تبھی جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بلڈ دے رہے ہیں آپ کسی ایسے خاص دن میں، تو ہاں آپ اس کی قضا کر لیں اور اس کو بعد میں اتار دیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں بھی جو ہے اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کرواتے تھے. یعنی کہ اگر آپ حجامہ، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، خون نکالا جاتا ہے باڈی میں سے، تو حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر آپ کی باڈی سے خون نکلتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک اور چیز جو حدیث کے مطابق ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ خود بخود اگر آپ کی حلق میں مکھی چلی جائے تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بہت مین پوائنٹس سے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ان جن کو میں نے تفصیلاً بیان کر دیا. اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی. میں نے یہاں پہ حدیث اور نمبرز اور یہ وہ کوٹ نہیں کیے بیکاز میں خود بھی بیمار ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے. میں نے آئے دن جو ہے فضول یہ ویڈیوز، ایسا نہ کریں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے ویسا نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے ایسا کرنا بند کر دیں، لوگوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں. کون سی زمانہ جاہلیت میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ پڑھ لیں، اور لوگوں تک اسلام کا میسیج کنوے کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اس کو پڑھ لیں، اس کو جانچ لیں میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا. تو مجھے لگا کہ لازمی اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو ایز اے صدقہ جاریہ آپ جتنا شیئر کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. اس کو صدقہ جاریہ شیئر کریں، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں. میرے چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر کے جانا مت بھولیں تاکہ آنے والی بہت ساری ایسی میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں. بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا کیونکہ اسی سے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آئیں گی. اپنا رمضان اور بھی خوبصورت بنائیں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوں، اپنا رشتہ پاک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا وقت جو ہے وہ لے کے آئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس رمضان کو اور خوبصورت بنائے، ہمیں نیکی کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھتی ہوں. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے. مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.